बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात की नई वीडियो के साथ राव कमर रिजवान तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कुछ अरसे से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है कि सऊदी हुकाम ने चेचेन सदर रमजान कदीरूफ के लिए 12 रबीउल अव्वल के लिए रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोल दिया, जिसमें चेचेन सदर को पर्दे से लिपट कर रोते और दुरूदो सलाम पेश करते हुए देखा जा सकता है। तस्वीर में नजर आने वाले मनाजिर को इस दावे के साथ सोशल मीडिया में खूब फैलाया जा रहा है कि तारीख में पहली बार रोजा अतहर की अक्स बंदी हुई है, जिसे देखकर अपने ईमान को जिला बख्शें। इसलिए जरूरी ख्याल किया कि इस हकीकत से पर्दा उठाया जाए कि क्या ये वाकई कब्र मुबारक वाले हुजरा शरीफ के अंदरूनी मनाजर हैं। क्या मौजूदा जमाने में सऊदी हुकाम समेत किसी ने भी कब्र मुबारक को देखने की सादत हासिल की है, और 1400 साल में वो कौन से खुश नसीब हैं जिन्होंने कब्र अतहर को देखा है। आज की वीडियो में दोस्तों इसी हवाले से आपको बताएंगे कि रोजा रसूल असल में कौन सा है और बज़ाहिर जो तस्वीर में दिखाया जाता है वो कौन सी जगह है। ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। दोस्तों, यकीनन गुंबद खजरा वो गुंबद है जो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिलों में बसता है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं जिसके दिल में गुंबद खजरा की जियारत की ख्वाहिश अंगड़ाई न लेती हो। रोजा अतहर पर यह गुंबद ममलूक सुल्तान सैफुद्दीन कलावून के दौर में 1279 ईस्वी बामुताबिक 678 हिजरी में तामीर करवाया गया। असल साख्त में लकड़ी इस्तेमाल की गई थी। हर नए हुक्मरान की तरफ से बहाली के कामों के दौरान मुख्तलिफ रंग किए जाते रहे। 1481 ईस्वी में मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आग लगी, जिसके नतीजे में गुंबद भी जल गया। गुंबद की दोबारा तामीर का काम ममलूक सुल्तान कायतबाई ने शुरू किया। इस मर्तबा ऐसे हादसात से बचाव के लिए लकड़ी की बजाय ईंटों का ढांचा बनाया गया और लकड़ी के गुंबद की हिफाजत के लिए शीशे का इस्तेमाल किया गया। 16वीं सदी में उस्मानी सुल्तान सुलेमान आजम ने गुंबद को शीशे की चादरों के साथ मढ़वाया। फिर 1818 ईस्वी में उस्मान सुल्तान महमूद बिन अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह ने उससे सब्ज रंग करवाया। इसके बाद से ये ऐसा ही है। इसी सब्ज रंग की वजह से उसे गुंबद खजरा और कुबतुल खजरा यानी ग्रीन डोम कहा जाता है। ये गुंबद फने तामीर का एक शाहकार होने के साथ मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। 1925 में जब आले सऊद ने मदीना मुनव्वरा को फतह किया तो मकामी उलमा के हुक्म पर जन्नतुल बकी में कबूर पर बने तमाम गुंबद गिरा दिए गए, क्योंकि शरन कब्रों पर गुंबद वगैरह बनाना जायज नहीं है। फिर उन्होंने गुंबद खजरा को भी इन्हदाम का इरादा किया, जिससे दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी फैल गई। मुख्तलिफ ममालिक के उलमा ने उन्हें मना किया तो उन्होंने मनाजरे का चैलेंज कर दिया। इस दौरान हिंदुस्तान से भी उलमा का एक वफद सऊदी अरब पहुंचा। शामी, इराकी और तुर्क उलमा पहले से मौजूद थे। तमाम उलमा ने मनाजरे के लिए हिंदुस्तानी वफद के रुकन अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह को आगे कर दिया। उन्होंने नाकाबिले तरदीद दलाइल से अरब उलमा को कायल कर लिया कि गुंबद खजरा को नहीं शहीद किया जा सकता। यूं गुंबद खजरा के इन्हदाम का इरादा मुलतवी कर दिया गया। खुदा के महबूब नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक पर कायम इस गुंबद खजरा के नीचे और रोजा शरीफ के अंदर क्या है, इसके मुतल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं। इंटरनेट पर कई जाली तस्वीर गर्दिश में रहती हैं। अनवाओ इकसाम की कब्रों को कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से सोशल मीडिया पर शेयर किया जाता है। कभी किसी आदमी की तस्वीर इस दावे के साथ शेयर की जाती है कि ये रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम है और कब्र मुबारक की सफाई की खिदमत पर मामूर है। हकीकत ये है कि ऐसे सब दावे बेबुनियाद और मसनूई हैं। हकीकत क्या है? रोजा शरीफ के अंदर क्या है? क्या कोई कब्र मुबारक तक रसाई रखता है? इन सब सवालों के जवाब कुछ अर्सा पहले सऊदी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर दिए हैं और अंदरूनी हाल की तस्वीर भी शेयर की गई हैं, जिनसे सब खराफात
اور بناوٹی باتوں کا قلعہ قما ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارک میں ہوا تھا اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں مدفون ہوئے۔ یوں روضہ شریف کے اندر اس وقت 3 قبریں ہیں۔ اس طرح کوئی بھی ایسی تصویر جس میں صرف ایک قبر ہو وہ کسی صورت رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز شریف کی نہیں ہو سکتی، اور ویسے بھی اللہ کا شکر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی کوئی تصویر دنیا میں موجود نہیں ہے، اس لیے کہ گزشتہ 5.5 صدیوں میں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک تک نہیں جا سکا ہے۔ وہ حجرہ شریف جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے 2 اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی قبریں ہیں، اس کے گرد ایک 4 دیواری ہے۔ اس 4 دیواری سے متصل ایک اور دیوار ہے جو 5 دیواروں پر مشتمل ہے۔ یہ 5 کونوں والی دیوار حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بنوائی تھی اور اس کے 5 کونے رکھنے کا مقصد اسے خانہ کعبہ کی مشابہت سے بچانا تھا۔ اس 5 دیواری کے گرد ایک اور 5 دیواروں والی فصیل ہے۔ اس 5 کونوں والی فصیل پر ایک بڑا سا پردہ یا غلاف ڈالا گیا ہے۔ یہ سب دیواریں بغیر دروازے کے ہیں، لہٰذا کسی کے ان دیواروں کے اندر جانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر سے زیارت کرنے والے بھی اس 5 کونوں والی دیوار پر پڑے پردے تک ہی جا پاتے ہیں۔ قبر مبارک کی صفائی کے متعلق بھی بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہتی ہیں۔ یہ بھی 100% جھوٹ ہے، کیونکہ اندرونی دیواروں میں دروازہ نہ ہونے کی وجہ سے قبر مبارک تک رسائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ تاہم ان دیواروں کے ساتھ اور جالیوں کے پیچھے کی صفائی کی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی شخص مقرر ہوتا ہے، بلکہ ایک جماعت کی صورت میں کچھ لوگ آتے ہیں اور کسی بھی خادم کو پکڑ کر ان جالیوں کے متصل پیچھے اور دیوار کے ساتھ صفائی کروائی جاتی ہے۔ جتنی مٹی وغیرہ جمع ہو اسے ایک لفافے میں ڈال کر وہ ساتھ لے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس کو حاصل کرنے کے فتنے میں مبتلا نہ ہوں۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام عرض کرنے والے عام زائرین جب سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو جالیوں کے سوراخوں سے انہیں بس وہ پردہ ہی نظر آ سکتا ہے جو حجرہ شریف کی 5 دیواری پر پڑا ہوا ہے۔ اس طرح سلام پیش کرنے والے زائرین اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے درمیان گو کہ چند گز کا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن درمیان میں کل 4 دیواریں حائل ہوتی ہیں۔ ایک سنہری جالیوں والی دیوار، دوسری 5 کونوں والی دیوار، تیسری ایک اور 5 دیواری اور چوتھی وہ 4 دیواری جو کہ اصل حجرے کی دیوار تھی۔ گزشتہ 1300 سال سے اس 5 دیواری حجرے کے اندر کوئی نہیں جا سکا ہے سوائے 2 مواقع کے۔ ایک بار 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ان کا غلام، اور دوسری بار 881 ہجری میں معروف مورخ علامہ السمہودی رحمت اللہ علیہ کے بیان کے مطابق وہ خود۔ مسجد نبوی میں قبلے کا رخ جنوب کی جانب ہے۔ سرور کونین کا روضہ مبارک ایک بڑے ہال کمرے میں ہے۔ بڑے ہال کمرے کے اندر جانے کا دروازہ مشرقی جانب ہے، یعنی جنت البقیع کی جانب۔ یہ دروازہ صرف خاص شخصیات کے لیے کھولا جاتا ہے۔ اس دروازے سے اندر داخل ہوں تو بائیں جانب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محراب ہے، اس کے پیچھے ان کی چارپائی ہے۔ ایک محقق محی الدین الہاشمی کے حوالے سے بتایا کہ ہال کمرے میں روضہ مبارک کی طرف جائیں تو سبز غلاف سے ڈھکی ہوئی ایک دیوار نظر آتی ہے۔ 1406 ہجری میں شاہ فہد کے دور میں اس غلاف کو تبدیل کیا گیا۔ اس سے پہلے ڈھانپا جانے والا پردہ 1370 ہجری میں شاہ عبدالعزیز آل سعود کے زمانے میں تیار کیا گیا تھا۔ یہ دیوار 881 ہجری میں اس دیوار کی اطراف تعمیر کی گئی جو 91 ہجری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تعمیر کی تھی۔ اس بند دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ قبلے کی سمت اس کی لمبائی 8 میٹر، مشرق اور مغرب کی سمت 6.5 میٹر اور شمال کی جانب دونوں دیواروں کی لمبائی ملا کر 14 میٹر ہے۔ 91 ہجری سے 881 ہجری تک تقریباً 8 صدیاں کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اس کے بعد 881 ہجری میں حجرہ مبارک کی دیواروں کے بوسیدہ ہو جانے کے باعث ان کی تعمیریں نو کرنا پڑی۔ اس وقت نامور مورخ اور فقیہ علامہ نور الدین ابو الحسن السمہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے، جنہیں ان دیواروں کی تعمیر نو کے کام میں حصہ لینے کی سعادت حاصل ہوئی۔
علامہ سمودی لکھتے ہیں کہ 14 شعبان 881 ہجری کو 5 دیواری مکمل طور پر ڈھا دی گئی۔ دیکھا تو اندرونی 4 دیواروں میں بھی دراڑیں پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ بھی ڈھائی گئی۔ ہماری آنکھوں کے سامنے اب مقدس حجرہ تھا۔ مجھے داخلے کی سعادت ملی۔ میں شمالی سمت سے داخل ہوا۔ خوشبو کی ایسی لپٹ آئی جو زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خدمت میں ادب سے سلام پیش کیا۔ مقدس حجرہ مربع شکل کا تھا۔ اس کی 4 دیواری سیاہ رنگ کے پتھروں سے بنی تھی، جیسے خانہ کعبہ کی دیواروں میں استعمال ہوئے ہیں۔ 4 دیواری میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ میری پوری توجہ 3 قبروں پر مرکوز تھی۔ تینوں سطح زمین کے تقریباً برابر تھی۔ صرف ایک جگہ ذرا سا ابھار تھا۔ یہ شاید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک تھی۔ مقدس قبروں پر عام سی مٹی پڑی تھی۔ اس بات کو 5 صدیاں بیت چکی ہیں جن کے دوران کوئی انسان ان مہربند اور مستحکم دیواروں کے اندر داخل نہیں ہوا۔ السمہودی نے اپنی کتاب میں حجرہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ اس کا فرش سرخ رنگ کی ریت پر مبنی ہے۔ حجرہ نبوی کا فرش مسجد نبوی کے فرش سے تقریباً 60 سینٹی میٹر نیچے ہے۔ اس دوران حجرے پر موجود چھت کو ختم کر کے اس کی جگہ ٹیک کی لکڑی کی چھت نصب کی گئی، جو دیکھنے میں حجرے پر لگی مربع جالیوں کی طرح ہے۔ اس لکڑی کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد تعمیر کیا گیا جس کی اونچائی 8 میٹر ہے اور یہ گنبد خضرا کے عین نیچے واقع ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حجرے کی چھت پر واقع اس گنبد کے حوالے سے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں شدید قحط سالی ہو گئی تو لوگوں نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے اوپر چھت کھول دو تاکہ اس کے اور آسمان کے مابین کوئی پردہ نہ رہے۔ چنانچہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی چھت قبر اطہر کے اوپر کھولی گئی تو موسلادھار بارش سے مدینہ منورہ جل تھل ہو گیا۔ اس سال اتنی بارش ہوئی کہ ہر طرف ہریالی ہو گئی، اونٹ خوب موٹے ہو گئے تو اس سال کا نام ہی عام الفتق پڑ گیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حجرہ شریف اور قبر مبارک کے حوالے سے یہ کتاب سب سے مستند حوالہ ہے۔ یہاں تک کہ ویکیپیڈیا میں روزہ اطہر سے متعلق تمام درج تفصیلات بھی اسی سے لی گئی ہیں۔ اس کتاب میں مدینہ منورہ کی تاریخ سے متعلق تمام معلومات جمع کی گئی ہیں۔ علامہ سمہودی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 911 ہجری میں ہوئی۔ 881 ہجری یا 1477 عیسوی سے لے کر اب تک تقریباً 550 سال کے عرصے میں کوئی انسان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت نہیں کر سکا ہے۔ تو آج کل جو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز شیئر کی جاتی ہیں یا تصاویر شیئر کی جاتی ہیں، ان میں کوئی صداقت نہیں ہے، ان میں کوئی بھی ایسی بات سچ نہیں ہے کہ کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر گیا ہے یا اس نے قبر اطہر کو دیکھا ہے۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور ساتھ میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت